अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस्लाम के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हुआ। आज बहुत सारी कहानियां लेकर आए हैं गौसे पाक की। तकरीबन 9 से 10 कहानियां हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। आपने इन कहानियों को अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आपके पेपर में काम आ सके। तो सबसे पहले ये वीडियो देखें, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं, एक गौस का गुलाम, गौस आजम का गुलाम गौस आजम की खानकाह में जाता है। देखता है कि गौस आजम की खानकाह में एक शख्स वहां पर तड़प रहा है, हाथ पांव टूटे हुए। तो गौस आजम से अर्ज करता है, हे गौस आजम, आपकी बारगाह में आया है, हाथ पांव टूटे हुए हैं, बड़ी बुरी हालत में है, इसे क्या हुआ, इसकी मदद फरमाइए। गौस आजम फरमाते हैं, ये अब्दाल है, अब्दाल, 3 अब्दाल मेरी खानकाह के ऊपर परवाज कर रहे थे, उड़ रहे थे मेरी खानकाह के ऊपर से। मकाम क्या था? अब्दाल था, अब्दाल मेरी खानकाह के ऊपर परवाज कर रहे थे। 2 अब्दालों ने देखा गौसे आजम की खानकाह है, एक दाईं तरफ चला गया, एक बाईं तरफ चला गया। इसने कहा, मैं खुद वली हूं, मैं क्यों गौस का अदब करूं? ये वो अब्दाल है, वहां से गिरा मेरी खानकाह में, हाथ पांव टूटे हुए हैं। मैं कहता हूं, उड़ने वाला अब्दाल गौस की तौहीन करे, उसकी ये हालत है। जमीन में रेंगने वाले कीड़े, तू गुस्ताखी करेगा तो तेरी क्या हालत होगी। सही मुस्लिम की हदीस है, बनु सलमा के लोगों ने इरादा किया कि मस्जिद नबी के पास जाकर क़याम कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप ये क्यों करना चाहते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि हमें ना नमाज में जमात का इशू होता है, क्योंकि इतनी दूर से हमें आना पड़ता है, तो जमात के इशू की वजह से ना हम मस्जिद नबी में शिफ्ट होना चाहते हैं ताकि नज़दीक हम जमात में शामिल हो सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जितने कदम चलकर आते हो ना, मतलब जहाँ से आप आते हो मस्जिद नबी तक, उतना आपको सवाब मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से मस्जिद नबी शिफ्ट होने का इरादा तर्क कर दिया और वापस वहीं अपनी जगह पर जाकर रहने लग गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से ये तो नहीं कहा कि आप ऐसा किया करें कि वहाँ से उड़कर मस्जिद नबी तक आ जाया करें। जाहिर सी बात है, सहाबा कराम का रुतबा तो आज के जितने भी वलीउल्लाह उनसे बढ़कर था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तो नहीं फरमाया ना कि आप परवाज करके ना मस्जिद नबी तशरीफ ले जाएगा, आपको सफ़र का फासला करना पड़ेगा। लेकिन आजकल के जो भी वली हैं, जितने भी आजकल के वली गौसे पाक हैं, ये इस तरह के हैं, ये उड़कर पहुंच जाते हैं। तो यानी कि उड़ने का तो ताल्लुक है ही नहीं ना, क्योंकि उड़ना सिर्फ और सिर्फ परिंदे ने होता है जिसके पर लगे होते हैं। इन्हीं तमाम बाबों को क्या किया जाए, एक जहाज में बिठा दिया जाए और ऊपर से इनको विदाउट पैराशूट इनको छलांग लगवा दी जाए। अगर ये वाकई उड़ सकते हैं तो फिर ये अपने मुकामात पर पहुंच जाएंगे, वरना इनकी हड्डियां वैसी टूटेंगी जिस तरह अब्दाल की हड्डियां टूटी हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद हड्डियां नहीं टूटती, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद ना इंसान वैसे निस्तो नाबूद हो जाता है, वो खालिक की हकीकत से जा मिलता है। तो यहाँ पर कहानी जो पेश की गई है सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा कि ये कहानी आप याद कर लें ताकि आपको पेपर में लिखने के लिए आसानी है। सिर्फ बच्चों के लिए कहानी है, बड़ों के लिए नहीं। आवाज लगेगी, कहाँ गौस पाक के मुरीद। उस वक्त हम क्या कहेंगे, कहाँ है कादरी? अगर ये आवाज लगाएगी, ये आवाज लगेगी जब, कहाँ है कादरी, तो हम क्या कहेंगे, लब्बैक। गौस पाक के मुरीद कहाँ हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और हमें तो पुकार लगेगी ख्वाजा साहब की तरफ से भी, हैं, ख्वाजा नक्शबंद भी, ख्वाजा सोरवर्द भी, दाता साहब भी, बाबा साहब भी। हमें तो हर वली की तरफ से पुकार होगी। तुम किसी को मानते नहीं, तुम सोचो किधर जाओगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक बार ना एक जंगल में इबादत कर रहे होते हैं। आसमान से एक आवाज़ आती है, रोशनी अपेयर होती है और वो कहता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तेरी जो इबादत अल्लाह ताला ने कबूल कर ली और तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा और शैतान ना सामने अपेयर हो गया। और उसके बाद ना शैतान जा जाते फिर कहने लगा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप ना आज अपने इल्म की वजह से बचे हो, क्योंकि मैंने आपसे पहले 70 जो आपके गौसे पाक थे ना, जो इबादत गुजार जो वली थे, उनको मैंने यही बात की और वो भटक गए थे और वो सब के सब जहन्नम में चले गए, दोज़ख में चले गए। आप 71 में थे जो बच गए हैं। तो मेरा यहाँ पर नाज़रीन से सवाल है कि आप उन 70 जो अल्लाह के जो वली थे जो बहक गए थे शैतान के इन अल्फाजात पर, आप उनमें से तो किसी के मुरीद तो नहीं है। चलो छोड़ें इस बात को, वो तो थे ना सदियों पहले बुराद। लेकिन आज के जो हमारे पीर हैं, जो हमें यहाँ पर जिनके हम कलमे पढ़ रहे हैं, जिनके हम नाते पढ़ रहे हैं, जिनके हम कसीदे पढ़ रहे हैं, जिनको हम सलाम पढ़ रहे हैं, जिनके लिए हम अपना जो है ना हर चीज़ उन पर निछावर करने तैयार है, क्या आप कन्फर्म तो कर लें कि उनकी भी बख्शिश है ये नहीं?
تو کم از کم آپ اس چیز کو اپناؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. وہ شخصیت کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنانے کی ہمیں اجازت دی ہے؟ وہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اور ان کی سیرت، صرف ان کا دامن تھامو اور انہی سے مانگو، انہی سے طلب کرو، اور وہی تمہاری بخشش کا ذریعہ ہوگا. قیامت کو تمہاری شفاعت فرمائیں گے. فرمایا 25 سال جنگلوں میں گزارے. کتنا عرصہ؟ اونچی کہیں 25 گھنٹے گزارنے پڑیں گے، آپ کو لگ پتہ جائے گا. فرمایا گھاس پھوس، پتے گھاس وغیرہ یہ کھا لیتا تھا، بھوک لگتی تھی، مگر مجاہدہ، اللہ کا ذکر ہر وقت کہ اللہ راضی ہو جائے. حالانکہ مادر زاد ولی اللہ ہے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، پھر بھی اتنی محنت. فرماتے ہیں پھر 1 سال، پہلے سال میں نے کھانا چھوڑا، پھر میں نے پینا چھوڑ دیا. 3 سال میں نے کچھ کھایا پیا نہیں. کتنا عرصہ؟ پھر کہیے. جی تو ناظرین، ویڈیو کا آپ نے کلپ دیکھا، ان بھائی صاحب کی آپ نے کہانی سنی. کوکب نورانی جن کو کہتے ہیں، یہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں نا، وہ 25 سال تک نہ جنگلات میں رہتے تھے، اور 3 سال تک انہوں نے کھانا نہیں کھایا. صرف اور صرف یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو صرف اور صرف ایلینز ہوں گی، کیونکہ اگر جو انسان ہے جس کے ساتھ پیڑ لگا ہوا ہے تو اس کو تو بھائی بھوک لازمی لگنی ہے. اس کائنات کے جو مالک ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب غار ہیرا میں تشریف لے جاتے تو اپنے ساتھ کھانا بھی لے کر جاتے تھے، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنے پانی اور اپنے ساتھ خوراک ضرورت کی ساتھ لے جاتے، اور اللہ کی عبادت اس غار میں بیٹھ کر کرتے، اللہ کو کثرت سے یاد رکھتے اور مراقبہ کرتے. جب اس کائنات کے خالق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو ضرورت ہے کھانے پینے کی، تو پھر یہ صرف بابوں کی کہانی ہے کہ بھوکے پیٹ جو ہے نا وہ جنگلوں میں رہے ہیں. بات تو صحیح ہے. یہ جنگلوں میں کیوں جاتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات کو تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر دیا، آپ اپنے گھروں میں رہیں. صرف اور صرف اللہ کے رسول چند دنوں کے لیے اس غار ہیرا میں تشریف لے کر گئے تھے، اور وہاں پر آپ نے کثرت سے اللہ کی باغی. اس کے علاوہ اللہ کے رسول کا اپنا گھر بھی تھا، حضرت ابو بکر صدیق کا بھی اپنا گھر تھا، حضرت عمر فاروق کا بھی اپنا گھر تھا، اور انہوں نے تو کہیں نہیں جو ہے نا اپنے گھروں کو چھوڑ کر جو ہے نا چلے کی جگہ بنائی، وہاں بیٹھ کر چلا کاٹا. ایسا تو کہیں بھی اسلام میں نہیں لکھا ہوا. تو صرف اور یہ آج کے جو بابے ہیں نا، یہ جو گھروں کو چھوڑ کر چلے کاٹتے ہیں، کیونکہ یہ وہاں چلے کاٹتے ہیں، پیچھے ان کے خزانے جو ہے نا دولت سے بھر جاتے ہیں. مزہ آیا. ان کے مریدان ہے کہ ہمارا تو بابا جو ہے نا فلانے جنگل میں چلا کاٹنے گیا، اور جو واپس آتا تو وہ ایک بہت بڑی پہنچی ہستی بن جاتی ہے. تو ناظرین، آپ اس کے بارے میں کیا کمنٹ کریں؟ کمنٹ کر کے مجھے لازم بتائیے گا. ہمارے سبق میں مصروف تھے، یعنی ہمیں پڑھا رہے تھے کہ یکایک آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا، اور دست اقدس اپنی چادر میں پوشیدہ فرما لیا، یعنی چادر میں اپنا ہاتھ چھپا لیا. ذرا دیر میں چادر مبارک سے ہاتھ نکالا تو ہم نے دیکھا کہ آستین سے پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھ تر ہے. طلبہ کہتے ہیں کہ بڑی اس وقت جاہو جلال تھا چہرے پہ، ہم ہیبت کی وجہ سے کچھ پوچھ نہ سکے، لیکن ہم نے وہ دن اور تاریخ اور وقت اپنے پاس لکھ لیا، ٹائم نوٹ کر لیا، ڈیٹ نوٹ کر لی. کہتے 2 مہینے کے بعد کچھ سوداگر کاروباری لوگ خدمت میں حاضر ہوئے اور نظر و تحائف پیش کیے. حضور نے ہمارے آگاہ ہونے کے لیے ان تاجروں سے کیفیت پوچھی. انہوں نے بیان کیا کہ یہاں سے 2 مہینے کا راستہ تھا. جب ہمارا جہاز پانی کے اندر تھا، یکایک طوفان آیا، بڑی تیز ہوائیں چلنے لگی، موجوں کا تلاطم تھا، جہاز ڈوبنے لگا. گھبراہٹ میں کچھ بن نہ پڑا، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا نعرہ لگایا. اسی وقت دریا میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا. جب وہ تاریخ، دن اور ٹائم ملایا گیا، یہ وہی وقت تھا جب غوث پاک نے گویا اپنے حجرے میں بیٹھ کر یہ کرامت دکھائی تھی. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو کہ قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ اس کو پکارتا ہے، اور وہ اس کی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا دنیا میں خلیفہ بناتا ہے. تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں، ان کی جگہ تمہیں دنیا میں بساتا ہے. اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ تکلیفیں دور کر دے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو. جو ہے وہ سمندروں کے سفر پر نکلتے ہیں اور جہاز ان کو لے کر ہچکولے کھانے لگتا ہے، اچانک یہ بھنور میں پھنس جاتے ہیں تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں. جب اللہ ان کو کنارے تک پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے. جی تو ناظرین، آپ نے ویڈیو کا کلپ دیکھا جس میں جو ہے نا حبیب اتاری صاحب یہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک واقعہ سنا رہے ہیں کہ آپ اپنے شاگرد کے درمیان میں بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے آپ کا جو ہاتھ میں گیلا ہو جاتا ہے. تو کنفرم کر لیں وہ گیلا کیسے ہوا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی وہاں بیٹھ کر جو سمندر میں جہاز ڈوب رہا ہے تو وہ ان کو کیسے بچا سکتا ہے، اور وہاں پر جو مریدین ہیں وہ اتنے بڑے جاہل ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی یا المدد، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے نا ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا ہاتھ پانی سے گیلا ہو جاتا ہے، اور شاگرد اس ٹائم کو نوٹ کر لیتے ہیں اور بعد میں یہ بتاتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس جہاز کو ڈوبتے ہوئے بچایا ہے.
میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں یہاں پر کہ جتنے بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں نا، سب کے سب نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے جب بھی ان پر کوئی مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب بھی مشرک یا کافر کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، جب وہ کسی سمندر میں کسی کشتی میں ڈوب رہے ہوتے ہیں، جب وہ میری مدد کے لیے پکارتے ہیں، جب یا اللہ مدد کا نام لیتے ہیں تو میں ان کی مدد کرتا ہوں. جب وہ کنارے پہنچ جاتے ہیں پھر وہ مشرک ہو جاتے ہیں، وہ پھر اپنی بات سے پھر جاتے ہیں. کیا آپ کو فرعون کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ جب وہ ڈوبتا تھا تو وہ اللہ سے مدد مانگتا تھا اور کہتا تھا موسیٰ میں تیرے اللہ پر ایمان لے آؤں، تو اللہ تعالیٰ بچا لیتے تھے. اور پھر وہ تھوڑا سا آگے جاتا تھا، کہتا کہ میں تو ایمان نہیں لایا، اور اسی طرح اس کی جو ہے نا موت ہوتی ہے. تو یہاں پر بات دراصل یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں، صرف اور صرف ان کی مدد کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کل کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب وہ اس دنیا میں حیات تھے. اب ان کے وسیلے سے بھی جو ہے نا ہم بہت ساری چیزیں اپنی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول کی شان ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی آگے لوگ چل رہے ہیں ان کے اندر یہ ایسی کرامات نہیں ہے. آپ ان کہانیوں پر بلیو نہ کریں. تو ناظرین آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کمنٹ کریں؟ کمنٹ کر کے مجھے لازم بتائیے گا. Hey y'all, come look at this. مسلمان و عیسائی آپس میں الجھ رہے ہیں. غوث الثقلین کا گزر ہوا، ان کی گفتگو سن کر آپ رک گئے. آپ نے مسلمان سے فرمایا کس بات میں جھگڑ رہے ہو؟ کہنے لگا حضور یہ عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں. میں کہتا ہوں کہ میرا نبی افضل و اعلیٰ ہے. یہ عیسائی ہے، یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ افضل و اعلیٰ ہے. وہ عیسائی بیان کر رہا تھا کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مردے کو زندہ کیا؟ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں. فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں. مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا. اگر میں مردے تجھے ابھی زندہ کر کے دے دوں تو پھر میرے نبی کا کلمہ پڑے گا. بندہ لے گیا پرانی قبر پہ، جی اس کو زندہ کرے. کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا. تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو. پر میں پتا ہے یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا جی یہ گانے بجانے والے تھا. نوٹ کرو بھائی، سارے پوچھو تسلی کرو. ایسا ہی تھا جی، ایسا تھا. اور جی 100 سال پہلے تھا، کسی نے بتایا اتنا. غوث پاک نے اس کا اٹھ. اچانک اس کی قبر پھٹی اور وہ مردہ گانا گاتا ہوا باہر آ کر کھڑا ہو گیا. جی تو ناظرین ویڈیو کا لاسٹ کلپ آپ نے دیکھا جس میں آپ یہ کہانی سن رہے ہیں کہ غوث پاک نے جو ہے نا قبر سے ایک مردے کو زندہ کر دیا اور وہ گانا گاتے وہاں سے اٹھا. کیا وہ وہاں پر جو مردہ اٹھا تھا وہ نصرت فتح علی خان تھا یا اس کی کوئی نسل سے تھا؟ تو خیر میرا یہاں پر سوال یہ نہیں بنتا، لیکن یہاں پر جو بات بہت بڑی کر گئے ہیں نا کہ غوث پاک مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یہ در حقیقت غلط چیز ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ مردوں کو زندہ کرنے کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں لوگ جاہل تھے، لوگ اللہ کی وحدانیت کو نہیں پہچانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یکتا نہیں سمجھتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو معجزہ دکھا کر انہیں جو ہے نا مسلمان کرتے تھے یا وہ جو ہے نا مسیح کرتے تھے. تو یہاں پر اگر میں بات کروں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب آپ دنیا میں تشریف لائے، مانا کہ جہالت عروج پہ تھی، لیکن لوگ اللہ کے نام لینے والے بھی کافی تھے اور لوگ نا اللہ تعالیٰ پر یقین بھی رکھنے والے تھے. کچھ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ سے بھٹکے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا کام دیا آپ نے اتنا کام کیا. یہ نہیں کہ میرے نبی کے پاس کرامات نہیں تھی، معجزات نہیں تھی یا آپ کے پاس علم نہیں تھا. ہمیں اس بات پر بالکل بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئے ہیں سب پاک ہیں، سب معصوم ہیں اور سب کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جن باتوں کا علم کا پتہ ہوتا ہے، انہیں سب چیزوں کا پتہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کیا اور کیسے کیسے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے. تو ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی. آتے جاتے میرے چینل آج کے اسلام کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک وصول ہوتی رہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اپنا خاص خیال رکھیے. دیں اپنے ہوسٹ خرم راؤ کو اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.